बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, आपके सब्र का इम्तहान है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तहरीक इंसाफ की, लॉन्ग मार्च या धरने का ऐलान होगा। मुराद सईद ने खतरे की घंटी भी बजाई। ईरानी सदर का दौरा भी है आज, अमरीकी दबाव भी है, और ये जो खैर ख्वाहों का ग्रुप जिसका मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, जंगल के बादशाह को पैगाम भी इन्होंने दिया। ये कौन लोग हैं, इनकी भी तफसील आपको बताता हूँ। और नून लीग के कैंप में खान की हमायत क्यों शुरू की गई, इसकी वजह क्या है, मामलात क्या हैं, नवाज शरीफ की तरफ से हदायत क्यों मिली, और मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की कौम को समझाना है, इसलिए वीडियो लंबी होगी कि जी वोटर मायूस हो रहा है, खान को छोड़ रहा है। ये नया बयानिया बनाया जा रहा है, इसका तोड़ हमने निकालना है। और नवाज शरीफ चीन भी जा रहा है, उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ, वहाँ क्या मामलात हो सकते हैं। ईरान के सदर का 3 दिन का दौरा, और ये मुश्किलात में इजाफा करेगा कमी करेगा, इसकी तफसील भी। और ख़ान क्यों इतना अहम है इन तमाम मामलात में, ये मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात है उस पर थोड़ी बात ज़्यादा नहीं इस पर करूँगा। ये बहुत बड़ी वारदात आपके सामने हुई कि देखें, इस वोट से, इस इलेक्शन से ना तो नून लीग की हुकूमत गिरनी थी, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी थी। ये होम्योपैथी एक्सरसाइज थी जिसका ना कोई फ़ायदा ना नुकसान। इस एक्सरसाइज को ये लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, जिस तरह ने 2 दफ़ा पहले आपको पता इलेक्शन कैंसिल भी किए। 27 साल से इमरान खान, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे बाशऊर नौजवानों समेत अनपढ़ गांव गोट के रहने वाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, ख़वातीन को सियासत के धारे में लाया, उन्हें शऊर दिया। ये वारदात सिर्फ और सिर्फ उन नौजवानों को ये पैगाम देने की कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकते, हम ड्राइंग रूम में बैठ के फ़ैसला करेंगे और यही फ़ैसला आगे चलेगा। असल मकसद इसका ये था। और ये अगर खुदा न ख्वास्ता कामयाब हो गए, जिस पे बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, उसका नुकसान पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल, ये मायूस हो गए, सिस्टम से हट के पीछे इन्होंने दिलचस्पी लेनी छोड़ दी, तो उसके बाद मैदान नून लीग, पीपल्स पार्टी उनके लिए खाली होगा, उनका मकसद पूरा होगा कि अवाम को रास्ते से हटा दिया, अब खुला मैदान है, जो दिल में आए करें। और यकीन करें, उन कौमों का हाल फिर वही होता जो खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों के साथ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर चुकी है, और भी दुनिया के ममालिक हैं। अवाम को इस पूरे अमल से बाहर निकालना। और इस वक्त देखें, खुद ये लोग दबाव में है, परेशान है, जंगल का बादशाह दुखी है, उसको पता है अवाम नहीं पीछे हट रही, अवाम इस पूरे सिस्टम में खान का साथ नहीं छोड़ रही। और देखा जाए तो यही अवाम तो खान को अदम एतमाद की रात घर से बाहर निकाल के मजबूर कर गई, कोई सिस्टम में इनके लिए लड़े। आज इसी अवाम को इन्होंने मायूस करना है। ये इन तमाम हम जैसे साथियों का काम है कि अवाम को मायूसी से बचाना है। 3 तरह के देखे लोग हैं, खान की कदर वाले, मोहब्बत वाले, दिलो जान से उसके ऊपर जान देने वाले, उसकी रिहाई के लिए, आवाज़ के लिए, सिस्टम से लड़ने वाले। अब क़यादत में जो ऊपर लोग हैं वो इसी अवाम के दबाव के तहत मजबूर होकर कुछ ना कुछ करते नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ। और तीसरे फिर वो जिन्हें कोई परवाह नहीं, चाहे लगी हो आग, वो अपनी मस्ती में है, ये अपने पाव गोश के लिए पूरी भैंस मारने को तैयार हैं। लेकिन हम जानते हैं एक मुर्दा अगर कौम हो जाए तो फिर ये सुकून से गिद्ध से नोचते रहें, यही इनकी ख्वाहिश है बस, और ये आगे से कोई बोले भी ना। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी बात मैंने करनी है, बड़ी अहम। और चूँकि इंतखाबी धांधली पर अब इनके पास शवाहिद और सबूत तो सारे आ गए। आज सेंट्रल दफ्तर में इनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहाँ बैरिस्टर गौहर, उमर जूब, साहबजादा हामिद रज़ा, ये सारे मामलात अवाम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब 2-3 पहलू सोचने हैं सादे से। एक, उनके पास अवाम की ताकत और सपोर्ट तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा है, 80% पाकिस्तानी उनके साथ हैं। अगर ये इस वक्त कोई मजबूत लाए अमल, कोई मनसूबा अवाम के सामने नहीं रखेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कौमी असम्बली में खड़े होकर बयानात दे देंगे, वक्त ज़ाया करेंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। ये जो मायूसी का मामला है, इसमें पूरी ताकत, पूरी मतलब हमायत करेंगे। अब जहाँ पंजाब की हुकूमत ने देखे नून लीग पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया, सब जानते हैं कि वोट बैंक उनका ख़त्म हो चुका है। मुल्क के हालात आपको पता है इस वक्त ऐसे हैं कि अवाम किसी सूरत में नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकती। तो खान की मकबूलियत, मजलूमियत अपनी जगह, लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं, इस वक्त अवाम को कोई लॉलीपॉप भी नहीं दिया जा सकता। देखें, एक प्लेट मुर्गी खाने के जिसमें 300 रुपये किलो का प्याज, 200 किलो के टमाटर और 1000 रुपये की मुर्गी और 16 रुपये की रोटी, ये आप रिलीफ देंगे। 16 रुपये की रोटी, वही प्लेट इनके मुंह पे लोग मारेंगे। किसानों की हालत आप देख लें, मुझे बाकायदा तौर पर किसान यकीन करें बता रहे कि हम अपनी गंदम जलाने पर गौर करें। मैंने उनसे कहा आप गरीबों को दे दूँगा, जो गरीब क्यों मरे, हम भी तो गरीब हैं। हालत इस वक्त यह है कि लागत से आधी कीमत पर गंदम खरीदने पर ब्लैक मेलिंग से हुकूमत मजबूर कर रही है, उससे खुराक की शार्टेज हो जाएगी। सनतकार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, उसके हालात आपके सामने हैं। 10 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। अवाम के पास हर गुजरता दिन अजाब का दिन है। जिस दिन वो एक दिन VIP बनते थे, वोटिंग का, इलेक्शन का, अपनी मर्जी से वोट डालते थे, वो भी उनसे छीन लें तो फिर अवाम के पास सिर्फ सांस ही बाकी रह गया, वही छीन सकते हैं। ना आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है। आम आदमी की ज़िंदगी बद से बदतर,
سیاسی حالات، معاشی حالات، اس صورتحال کو اب تحریک انصاف استعمال کرے گی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسٹیبلشمنٹ نے مکمل تیاری سے دھاندلی ذبح کی، غلطیوں سے سبق سیکھا۔ تحریک انصاف البتہ ادھر ہی کھڑی ہے جہاں 8 فروری کی شام کو کھڑی تھی، انہوں نے وہ موقع ضائع کیا۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ اب وہ موقع کے ساتھ بیانیاں بھی بنا، اور وہ بیانیاں نوجوان ووٹر مایوس ہو گئے۔ یہ ان کا نیا پروپیگنڈا ہے جسے ہم سب لوگوں نے مل کر ختم کرنا ہے۔ بخدا قوم کھڑی ہو جائے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جو انہوں نے ڈرامہ شروع کیا نا کہ نوجوان مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا ووٹ نہیں، یہ بکواس ہے بالکل۔ الیکشن میں ان کا میڈیا صبح 9 بجے شروع کر تھا خبریں چلانا کہ جی عوام نکل ہی نہیں رہی، عوام آ ہی نہیں رہی۔ پھر انہوں نے لڑائی جھگڑے کروائے، مار پیٹ کروائی، تحریک انصاف کے لوگ اٹھوا لیے، اغوا کیے، پرچے دیے۔ خود کیسرا الائی کو ان کا بھائی چودھری وجاد کہہ رہا تھا 11 بجے آپ کے ادھر آ گئی، الیکشن تو ہو چکا ہے۔ مطلب اس طرح کی انہوں نے وارداتیں کی۔ آپ حلف اٹھا کے دیکھیں کہ پی پی 36 وزیر آباد میں ٹوٹل ووٹ 895، گنتی اس میں 1400 نکلتے ہیں۔ مطلب اس دفعہ انہوں نے ننگی دھاندلی کی، کیونکہ اس تیاری کا موقع بھی تھا، وسائل بھی تھے اور طاقت بھی تھی۔ آج یہ دھاندلی والے ووٹ جو آپ یقین کریں نکال بھی نہیں، تو نون لیگ سارے حلقوں میں ہاری ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا، جس طرح آپ سانپ سے کبھی امرت کی امید نہیں رکھ سکتے، یہ لوگ کہتے ہیں نا تاریخ میں کبھی الیکشن نہیں ہارے، یہ ایک الیکشن شیخ مجیب کا ہارے اور ایک عمران خان کا 8 فروری کو ہارے، یہ 2 الیکشن یہ ہارے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں، تاریخ درست کریں۔ 8 فروری کو جو الیکشن تھا وہ پاکستان نے معجزہ مثال دنیا کے سامنے، یہ جو میڈیا ان کے کنٹرول میں، آج دیکھیں نا ٹویٹر انہوں نے بند کیا، انٹرنیٹ بند کیا، اب کچھ صحافی رہ گئے تھے جو ان کے بیانیے سے اب متاثر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان پہ نظر رکھنی ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ ان کی میں بدنیتی نہیں کہوں گا، ناسمجھی ضرور کہوں گا، تجربے کی کمی کہوں گا، انسان ہے وہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے اسد طور، رائے کھرل، ثاقب بشیر، اسد اللہ، ان جیسے نوجوان صحافیوں کی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک کڑی ہے، نون لیگ نے الیکشن کی کمپین تو کی ہی نہیں، ان کا تو کوئی ایک کام ایسا نہیں کہ ووٹ بینک بڑھاؤ۔ مجھے بتائیں کوئی ایسی سہولت دی ہو عوام کو، یا عوام میں کوئی نیا بیانیہ لے کے جا رہے ہوں، کوئی تبدیلی ہو، خدا نخواستہ نواز شریف صاحب فوت ہو گئے ہوں، کوئی ایسا بڑا معاملہ ہو جس طرح بینظیر کی شہادت کے بعد زرداری صدر بن گیا، کچھ ایسا معاملہ ہو، کوئی غیر ملکی حالات بدل گئے ہوں، کوئی لاٹری نکل گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور تباہی اور بربادی۔ نون لیگ تو نفرت اور حقارت کا شکار ہے، یہ الیکشن تو جیت ہی نہیں سکتے۔ تحریک انصاف کا تو ووٹر مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے، یا تو خان نے سرنڈر کر دیا، یا اس نے ہتھیار ڈال دی، اس نے ڈیل کر لی، ووٹر مایوس ہو جائے، خان ملک سے چلا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو بڑھ رہا ہے، ہر روز ایک نیا ووٹر اس میں ایڈ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس پہ نظر رکھنی ہے بخدا۔ یہ الیکشن تو بڑے سادہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پریزائڈنگ افسر خود کہہ رہا ہے ہم مجبور ہیں، ایک طرف مجبور ہیں، ایک طرف ظالم کھڑے ہیں، بس اتنا سا الیکشن ہے۔ طاقت کا کھیل تھا، ظالم نے مجبور سے فائدہ اٹھا کے دھاندلی شر کے ساتھ عام میں کر دی۔ بس 17 جماعتوں کی لولی لنگڑی جماعت کو پنجاب دینا ایک ضد تھی۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے جنگ اخبار آ جاتی تھی، خبریں آ جاتی تھی، بیانیہ آ جاتے تھے۔ اب بیانیہ ذرا مختلف بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں خان کی رہائی خان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بات پاکستان کی عوام یاد رکھے، یہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کی بقا کے لیے۔ میں خان کی رہائی کو پاکستان کی عوام کی زندگیوں کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ احساس، کفالت، لنگر خانے، شیلٹر ہوم، راشن کارڈ، کسان کارڈ، صحت کارڈ، احساس اسکالرشپ پروگرام، انصاف آفٹرنون اسکول، معذور بزرگ کارڈ، کسان کارڈ، روشن ڈیجیٹل کارڈ، خدمت مرکز، نیب، صحت، صحافت، ماحول کے لیے درخت، یہ تمام کے تمام ٹیکس کلیکشن، 21 نئی یونیورسٹیاں، سٹیزن شپ پورٹل، ریکارڈنگ جیسے منصوبے، عوام کے پیسوں کا تحفظ، دینی اعتبار سے اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم بغیر ڈگری کے نہیں دینا، وہ قانون ختم کرنا، یتیم خانے، اولڈ ہاؤس، جائیدادوں زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن، سی پیک جیسے بڑے منصوبے، ڈیمز جیسے منصوبے۔ خان کر کے گیا ہے، معیشت کو دنیا کی 10 ابھرتی معیشت میں بنا کے گیا۔ پاکستانی خوش تھا، اس کے اندر خودداری تھی، سعودی عرب سے مزدوروں کو رہا کروایا جا رہا تھا، ایران گیس پائپ لائن دینے کو تیار تو آ جائے ہوئے ہیں، افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر تھے، ہندوستان کے جہاز گرا رہے تھے۔ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی، خان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، ڈرون بند کروائے، امریکی اڈے نہیں دیے ملک میں، اس گندے نظام کو بدلا۔ تو خان کی رہائی خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ خان کی ذات تک تو اللہ اسے محفوظ رکھے، لمبی زندگی دے سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، خان ضروری ہے پاکستان کے لیے، خدا کے لیے سمجھ جائیں یہ بات۔ تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا، یہ جو ضابطہ اخلاق چند نشستوں کی وجہ سے جب اتار کے پرے پھینکیں، دشمن خان کا انتہائی گرا ہوا بزدل ہے۔ مراد سعید کی ٹویٹ کو 4-5 دفعہ پڑھے، وہ بڑا زیر سیاستدان، اس کی تربیت خان کے زیر سائے ہوئی۔ اس نے جو ٹویٹ کی مراد سعید نے، وہ پڑھے ذرا غور سے، وہ کہتا ہے جنگل کا بادشاہ خان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسے لگ رہا ہے قبر ایک ہے، مردے 2 ہیں، خان کو اللہ نے انشاءاللہ لمبی زندگی دینی ہے۔ وہ پہلے بھی 6-7 دفعہ قاتلانہ حملوں سے بچ چکا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب سلو پوائزن کا معاملہ، یہ مراد سعید نے جو معاملہ اٹھایا ہے، یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اٹھائے، اسے پریس کانفرنس میں بات کرے، عوام کو نکالے، عوام کو الرٹ کرے۔ یہ کسی اور نے بات کی ہے تو میں نظر انداز کرتا، لیکن مراد سعید کے پاس جینون معلومات اور خبریں ہیں،
بڑی مستند ہے، اندر لوگ ہیں اس کے، مجھے پتہ ہے، بہرحال اس میں میں نہیں جاتا. سلو پوائزننگ کر کے خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. 3 سے 6 مہینے کا کہتے ہیں وقت لگائیں گے، کیونکہ ستمبر کے بعد حالات ویسے ہی بدل جانے ہیں پاکستان کی عوام. دیکھیں یاد رکھیں، ایک ایک دن قیمتی ہے. یہ جو ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں یہ جون کے بعد نکلنا شروع ہوں گے. یہ جو مٹھی بند ہے اس میں ایک ایک انگلی ایسے کھلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ ان کا ہاتھ پھر ایسے خالی ہوگا بالکل. یہ مکمل طور پر بے بس ہوں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ رکھ لیں اپنی میری ویڈیو سنبھال کے. گئیں یہ صرف اس وقت تک واردات کا نہ کر جائیں، یہ بس آپ نے روکنا ہے. یہ میڈیا اس وقت جو ہے دیکھیں واردات کا رجی خان ذہنی طور پر پریشان ہے، اداس ہے. خدا نخواستہ خان تو جھکتے لگاتا ہے، مذاق کرتا ہے، وہ تو چھیڑتا ہے. جو بھی لوگ جاتے ہیں مجھے اطلاعات ملتی ہیں خان نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی تھا پبلک میں نہیں کر، وہ ہنسنے والی باتیں ہوتی ہیں یقین کریں ان کی. لیکن وارداتوں کا سلسلہ ایک طرف کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ پیغام دے رہی ہے، ہم خان سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ خیر خواہوں کا نیا گروپ بنایا انہوں نے، 2 وفاقی وزیر، ایک سابق 3 اسٹار جرنیل اس میں شامل ہیں. ان کی اپنی کوشش ہے وہ. اور اس بات چیت کا دیکھیں، بات چیت کا عمل چلتا رہے. خان ڈیموکریٹ اس نے بارہا کہا ہے، بالواسطہ کریں یا بلا واسطہ کریں. لیکن یہ جو انصار عباسی سے جو پیغامات بھجواتے ہیں، یہ پیغامات الیکشن سے پہلے قاضی فائز کو بھی بھجوائے نا، 3 کالم لکھوائے، ایک سہیل وڑائچ سے، ایک انصار عباسی سے، ایک کامران خان سے. ان تینوں لوگوں سے انتخابی نشان چھننے پر باقاعدہ پیغام دیا کہ قاضی صاحب کرنا تو آپ نے وہی ہے جو ہم چاہیں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن نہ کیا تو مارشل لا اور ملک کے وسیع مفاد میں نظریہ ضرورت پہ آ جائیں. ابھی بھی یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ کہیں اس وقت کہہ رہے تھے کہ قاضی کی حق کی راہ پہ نہ آج، اس نے آنا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے وہ واردات کی. آج یہ بار بار کہہ رہے ہیں پتہ ہے خان سے بات کے بغیر معاملہ نہیں چل سکتا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. وہ سب سے بڑا رہنما ہے، عوامی طاقت کا سب سے بڑا ستارہ ہے اس وقت وہ، اور یہ خود مانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں. باخدا یقین کریں. یہ پیغامات کیوں بھجواتے ہیں؟ مثال کے طور پر حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک پیج پر آ گئی. اب عمران خان اور تحریک انصاف کو وہ راستہ نہیں مل سکتا جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. انصار عباسی کہتا ہے گھوم پھر کے بعد کہاں آ گئی معیشت پہ. اس کی میں سادہ سا فارمولہ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں. وہ جمشید دستی نے کہا نواز شریف کے والد، زرداری کے والد، میں تو کہتا ہوں ان سب کے اکٹھے ہو جائیں، جتنے پرانے بھی ہیں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑا سادہ سا فارمولہ ہے. یہ جو انصار عباسی سے جاہلوں کو سمجھ نہیں آتا. اور معاشی استحکام اٹوٹ انگ ہے سیاسی استحکام کا. سیاسی استحکام ہے عوام کی مرضی کی حکومت، عوام کی رائے سے ووٹ کو واقعی عزت دینا. جب تک نہیں کریں گے کوئی فارمولہ نہیں. جب تک خان کو، مقبول ترین رہنما کو جیل میں ڈال دیں، آئین قانون کی دھجیاں بکھیر دیں، انصاف ختم کر دیں، جس طرح الیکشن شمالی کوریا، سوڈان، صومالیہ، روس میں ہوئے ایسے کروا دیں، مصر میں بھی ایسے نہیں ہوئے، اس طرح کے الیکشن کے بعد حکومت لا کے کہیں جی سیاسی استحکام آئے گا. اور 2 نوجوانوں کی شادی کروا کے کوئی بچے پیدا کرو، کیسے کرو گے؟ عقل سے کام لیں. اب یہ بات نون لیگ کو سمجھ آ گئی، ان کی قیادت کو آ گئی. ان کو نہیں آ رہی کہ وہ پیغام رساں نہیں ہے. صحافیوں کو جیسے ججز کو ڈرایا گیا نا، 6 ججز کو، صحافیوں کو بھی ایسے ڈرایا جاتا ہے یا انعامات دیے جاتے ہیں، یا ان میں حال ہی میں جو تمغے بانٹے جاتے ہیں. ابھی وہ معاف کیجیے گا غریدہ فاروقی، معاف کیجیے زبان سلپ ہوئی تھی، انہیں ایک تمغہ صدارتی ایوارڈ ملا. وہ بشرا بی بی کے بارے میں کر کے کرکرے کھاتی ہیں، اچار کھاتی ہیں، ان کا معدہ خراب ہے اور اس لیے کڑ کرتی ہیں. وہ بندہ اسے سمجھائے بشرا بی بی کے اچار کھانے کی عمر گزر گئی ہے. البتہ ان محترمہ کو شاید اچار کی، بلکہ میرے خیال میں ان کی بھی عمر گزر چکی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا صحیح، میں اندازہ لگا رہا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں زبان سلپ ہو جاتی ہے. دیکھیں جب اتنا کچھ بیانات پڑھتے ہیں، آپ اتنے ایسی بےہنگم باتیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ زبان سلپ ہو جاتی ہے. اس لیے میری، لیکن میں کنٹرول کرتا ہوں، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ وہ نکل جاتے ہیں لفظ ایسے. میرا مقصد ہرگز ان کی توہین نہیں. بہرحال میں نون لیگ کی بیانات کی بات کر رہا تھا. رانا ثناء اللہ جو ARY کو انٹرویو ابھی دلوایا انہوں نے، مزاحمت کی سیاست کا ووٹ، کہتا ہے خان نے مزاحمت کی، ہم نے مفاہمت کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مفاہمت چلتی ہے یا مزاحمت چلتی ہے، لیکن مزاحمت عوام میں چلتی ہے. عوام خان کے ساتھ خود مان رہے. نون لیگ کی قیادت یہ باتیں جانتی ہے. ان کی میں حقیقت آپ کو بتاؤں، 2017 کا فیض آباد کا دھرنا جنرل فیض جب یہ ان کی جیب میں تھا، جنرل فیض کو یاد ہوگا آپ کو، اسی نے نواز شریف کو جیل سے نکلوایا. اب دھرنے میں جو کلین چٹ انہوں نے دلوائی، آج اسی طرح وہی جنرل فیض کا کام محسن نقوی کا رہا ہے، نگران ہوتے منتخب حکومت کا حصہ، وزیر اعظم سے اوپر. اور ذرا دیکھیں کہ محسن نقوی کی جیت دیکھیں. آج سید علی ناصر رضوی نے اسلام آباد کے IG کا عہدے کا چارج لے لیا. یہ DIG آپریشن لاہور تھا، محسن نقوی سے اٹھا کے لے آیا. مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف تینوں مل کر اوپر سے لے کے نیچے تک زور لگاتے رہے، نہیں تعیناتی روک سکے. ان کی جرأت ہی نہیں تھی. اب یہ بات نواز شریف سے ہضم نہیں ہو رہی. وہ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ ہاتھ پیر مارے. یہ جو چین کا دورہ ہے، اور چین میں کون سے تیل کی کانیں جو وہاں سے لینے جا رہا ہے، بول ٹھیک کرے گا. وہاں حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے جی. لیٹر باقاعدہ منگوایا اس نے، جس طرح دنیا سے نہیں لوگ منگواتے، دورہ، نجی دورہ، اس کا لیٹر.
اور سابق وزیر اعظم جا کے کیا ڈیل کرے گا, کیا بات کرے گا اس دورے سے؟ وہ بھاگ جائے گا آگے. صابر شاکر صاحب سے رات سنی ہوگی آپ نے وہ ساری تفصیل, بار اس پہ میں بات نہیں کرتا. اب ایران کا دورہ بڑا اہم ہے, یہ 3 دن کا دورہ ہے. 2021 میں ابراہیم رئیسی کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں, صدر بننے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان آ رہا ہے. دنیا کی نظر میں یہ بڑی اہم ملاقات ہے. صدر, وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, اسپیکر, آرمی چیف سب سے ملے گا. اب یہ دورہ جب شروع ہے, ایران اسرائیل تنازع اس وقت عروج پہ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان ایران کے تعلقات ابھی تقریباً جنگ شروع ہونے والی تھی. یہ صدر ابراہیم رئیسی کا کردار بھی ذرا ذہن میں رکھیے, بڑے سخت گیر, اور ان کی جو سابق ڈیتھ کمیٹی کا سابق رکن بھی رہ چکے ہیں, اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پابندیاں بھی لگائی تھیں کیونکہ یہ پروسیکیوٹر کا کام بھی کر چکے ہیں. اور جو مغربی حمایت یافتہ ایران کی حکومت تھی, رضا شاہ پہلے بھی کی, اس کے خلاف مظاہروں کی قیادت بھی کرتے. 25 سال کی عمر میں یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ کام بھی کرتا رہا, ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی تھا, اور جج بھی رہ چکا ہے. ہزاروں قیدیوں کو جو ہے نا منشیات کے کیسز میں, اور بڑا سخت گیر قسم کے فیصلے ہیں. اور 2017 میں صدارت کی جو امیدوار تھا وہ بھی بنا. اس کے بعد کمپین چلائی, وہ کرپشن کی بنیاد پر, کرپشن کی مخالفت پر انہیں ووٹ ملے تھے, کیونکہ عدلیہ کا سربراہ بھی تھا, اصلاحات بھی کر کے آئے. تو وہ معاملہ آج یہ ایران گیس پائپ لائن سب سے بڑا منصوبہ, ایک تو وہ بات کرنے آ رہا ہے. اب اس گیس پائپ لائن منصوبے پہ امریکہ کھل کے مخالفت کر رہا ہے, کسی صورت میں نہیں دے گا. ابھی بیلسٹک میزائل پہ انہوں نے پابندی لگا دی. آپ دیکھ لیں, یہ پہلا انہوں نے اس کے دورے سے پہلے ہی انہوں نے شروع کر دیا. ایران اب کہہ رہا ہے ہم عالمی عدالت میں لے کے جائیں گے, اور اگر وہ گئے تو $18 ارب کا چونا لگے. پاکستان کہاں سے $18 ارب ڈالے, بھوکے ہیں بالکل. ڈیفالٹر والا معاملہ بن جائے گا سیدھا سیدھا, جس طرح ترکی میں کارکے میں 6 ارب کا معاملہ تھا جو خان نے معاف کروایا. اب ایران کی اس وقت جو صورتحال ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں, اسرائیل کے حوالے سے بہت بڑا معاملہ ہے, اور اس پر امریکہ نے اپنا فل فور رسپانس بھی دیا, پابندیاں لگا کے پاکستان پہ, اور امریکہ اس کیمپ میں سب جانتے ہیں. اس لیے یہ دورہ پاکستانی قیادت پر, موجودہ قیادت جو پہلے ہی گری ہوئی لیٹی ہوئی ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو بھی سعودی وفد بھی ہو کے گیا, ایک طرف وہ ہیں, ایک طرف امریکہ ہے. ایران سمجھانے آئے یہ غلطی نہ کرنا, اس کا انجام برا ہوگا. ابھی دیکھیں ایران نے 300 ڈرون جو ہے میزائل اسرائیل کی طرف بھیجے. اب امریکہ پاکستان کو گیس نہیں لینے دینے چاہتا ہے ایران سے, اور پاکستانی حکومت موجودہ میں اتنی مضبوط بھی نہیں کہ وہ سعودی عرب, ایران اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ بیلنس کر سکے. اور امریکہ کے معاملات آپ کو پتہ ہے, حالات شدید دباؤ میں, ان کے اپنے الیکشن ہیں, بائیڈن حکومت کمزور ہے, ادھر بارڈر ہے 900 کلومیٹر کا, وہاں دہشت گردی, اسمگلنگ اور معاملات بھی ہیں. تو اب اس وقت یہ سلجھن میں پھنسے ہیں, اور سب سے بڑھ کر جس نے فیصلہ کرنا تھا, جو کر سکتا ہے, جو خود مختاری جانتا ہے, وہ جیل میں ہے. ورنہ یقین کریں کو مسئلہ خان نے ڈٹ کے کہنا تھا ہم لے رہے ہیں گیس پر, جو کرنا ہے کر لو, لیکن ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب اتنا بڑا دورہ کرنے کے بعد اگر انہیں $18 ارب کا چونا لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے, تو وہ اب یہ برداشت کریں گے نہیں قوم کو. لیکن خان یاد آ رہا ہے بار بار, خود مختار خارجہ پالیسی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کیوں ضروری ہے. مودی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں تیل لینے گیا تھا اس سے, روس سے, مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ انہیں یہ کہ حکومت گرا دی. تو بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.